नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, बिहम्दिही तआला मरकज़ी निज़ामत दावत मिनहाजुल कुरआन इंटरनेशनल के ज़ेर एहतमाम दुरूसे इरफानुल कुरआन का सिलसिला जारी व सारी है। हमारे ये जितने भी दुरूस होते हैं, ये यूट्यूब पर हमारा चैनल दुरूसे इरफानुल कुरआन के नाम से है। जिन दोस्तों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, उनसे गुजारिश है कि अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो फर्स्ट टाइम आज इस चैनल को विज़िट कर रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मुअज़्ज़ज़ सामीन नाज़रीन, हमारी आज की ये जो नशिस्त है, इसका मौजू सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपका तारुफ है, जिसमें आपका इस्म गिरामी, आपकी कुनियत और आपके लक़ब पर बात की जाएगी, और बाकी हमारा इंशाअल्लाह आपकी ज़ात पर, आपकी ज़िंदगी पर जो जो अहवाल हैं आपकी ज़ात के, उनको हम सिलसिलावार इंशाअल्लाह अगले नशिस्तों में बयान करेंगे। आपका जो नाम है वो अब्दुल्ला है, लेकिन इसके पीछे भी एक वजह तस्मिया है। आपकी जो वालिदा माजिदा थी, उनके यहाँ जो भी बच्चा पैदा होता वो कुछ दिन बाद फौत हो जाता था, जिंदा नहीं रहता था। जब सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अभी वालिदा के पेट में थे, बतन में थे, वालिदा हामिला थी। वालिदा काबा मुअज़्ज़मा में आती है और आकर दुआ करती है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से, मौला मेरे इस बेटे को, मेरे इस बच्चे को जिंदगी अता फरमा, मौला इसको जिंदा रखना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके वालिदा की दुआ को कबूल कर लिया, और जब सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की विलादत हुई, तो आपकी वालिदा माजिदा ने आपका जो नाम रखा वो अब्दुल काबा था, काबा का बंदा। लेकिन अर्रियादुन नदरा और इसी तरह इमाम कुर्तबी ने रिवायत किया है, काना इस्मुहु फिल जाहिलिया अब्दुल काबा। ज़माने जाहिलियत में सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपका जो नाम था वो अब्दुल काबा था, लेकिन फसम्माहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्लाह। आका अलैहिस्सलाम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नाम को तब्दील करके, अब्दुल काबा को तब्दील करके अब्दुल्ला रख दिया, यानी अल्लाह का बंदा। दूसरा, आपकी कुनियत जो है वो है अबू बकर। अबू का माना होता है वाला, और बकर का माना होता है अव्वलियत, सबकत, पेशकदमी, यानी जो हर काम में पहल करने वाला हो, अव्वलियत इख्तियार करने वाला हो, सबकत ले जाने वाला हो, उसको अबू बकर कहते हैं। और सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपकी अगर ज़िंदगी का मुताला किया जाए तो मालूम होता है कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हर काम में सबकत ले जाते थे, अव्वलियत इख्तियार करते थे। मसलन इस्लाम लाने में भी सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो अव्वल थे। दीन की इशाअत में जहाँ पर भी माल खर्च करने की बारी आई तो आप वहाँ पर भी सबकत ले गए।
جب ہجرت کی باری آئی تو تب بھی اولیت اختیار کی، اور جب غار میں داخل ہونے کی باری آئی تب بھی وہاں پر سبقت لے گئے، اور جب خلافت کی باری آئی تو تب بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سبقت لے جاتے ہیں، پہلے خلیفہ بنتے ہیں، امیر المؤمنین بنتے ہیں۔ اور سب سے جو پیاری بات ہے کہ آقا علیہ السلام کے مزار اقدس میں جو سب سے پہلے دفن ہوتے ہیں اس مزار میں آتے ہیں وہ بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ دوسری بات، بکر جو ہے یہ جواں اونٹ کو بھی کہتے ہیں، جواں اونٹ کو کہتے ہیں جس کے پاس عرب کے اندر اونٹوں کی کثرت ہوتی اور وہ اونٹوں کے معاملے میں بڑا ماہر ہوتا تو اس کو ابو بکر کے کنیت سے جانا جاتا تھا۔ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بڑے مالدار تھے، آپ کے پاس اونٹوں کی کثرت تھی، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات ذیوکار اونٹوں کے معاملے میں بڑے ماہر جانے جاتے تھے، اس لیے آپ کی جو کنیت ہے وہ ابو بکر ہے۔ سیرہ حلبیہ میں ابو بکر کی ایک اور بھی وجہ تسمیہ سامنے آتی ہے، کنیہ بأبی بکر لابتکارہ الخصال الحمیدہ، آپ کی کنیت جو ابو بکر ہے وہ اس لیے ہے کہ آپ شروع سے ہی خصال حمیدہ رکھتے تھے، کبھی بھی آپ شر کی طرف مائل نہیں ہوئے، برائی کی طرف مائل نہیں ہوئے، نہ کبھی آپ نے شراب نوشی کی، نہ کبھی آپ نے بتوں کو سجدہ کیا، بلکہ وہ کفار مشرکین جن برائیوں میں مبتلا تھے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع سے ہی ان برائیوں سے چھٹکارا حاصل کیا، ان برائیوں میں مبتلا نہیں ہوئے اور خصال حمیدہ رکھا۔ آپ کی کنیت جو ہے ابو بکر ہے، اور عرب کے اندر کنیت کا بڑا رواج تھا، ہر شخص کو کوئی نہ کوئی کنیت سے پہچانا جاتا، وہ جانا جاتا تھا، کنیت دی جاتی تھی۔ مثلا یا تو اولاد کی وجہ سے یہ کنیت دی جاتی ہے یا پھر کسی اور وجہ سے کنیت دی جاتی ہے۔ اولاد کی وجہ سے مثلا آقا علیہ السلام کو ابو القاسم کہا جاتا، آپ کے جو بیٹے قاسم تھے ان کی وجہ سے آپ کا نام ابو القاسم تھا۔ مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کی کنیت جو ہے ابو الحسن ہے، حسن علیہ السلام کے باپ والد، یا کسی اور وجہ سے کنیت دی جاتی ہے۔ مثلا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو کنیت کیا دی؟ ابو ہریرہ۔ ہریرہ بلیوں کو کہتے ہیں، اور ابو ہریرہ بلیوں کا باپ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو چونکہ بلیوں سے بڑی محبت تھی، بڑا پیار تھا، جب آقا علیہ السلام نے آپ کو دیکھا تو آپ نے ان کو جو کنیت عطا فرمائی وہ کیا؟ ابو ہریرہ بلیوں کا باپ، اور آپ کو یہ کنیت بڑی پسند تھی۔ اور اسی طرح مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو جو کنیت آقا علیہ السلام نے عطا فرمائی وہ کیا؟ ابو تراب۔ ابو تراب مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی اولاد میں سے کسی کا نام نہیں تھا، بلکہ ابو تراب آپ کو کیوں کہا جاتا تھا کہ ایک مرتبہ آقا علیہ السلام سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر تشریف لائے، سلام اللہ علیہ سے پوچھا کہ کہاں ہے مولا علی المرتضیٰ، تو سیدہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ گھر میں ناراض ہوئے کسی بات پر اور گھر سے باہر تشریف لے گئے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ایک صحابی کو بھیجا، جاؤ جا کر پتہ کرو کہاں ہے۔ وہ صحابی آیا، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم وہ مسجد میں لیٹے ہیں۔ آقا علیہ السلام جب مسجد میں گئے دیکھا کہ آپ وہاں پر لیٹے ہوئے ہیں اور آپ کے جسم سے تھوڑا سا کپڑا ہٹ گیا، کپڑا ہٹنے کی وجہ سے مٹی آپ کے جسم پر بدن پر لگ جاتی ہے۔ آقا علیہ السلام اپنے ہاتھ سے وہ بدن سے مٹی جھاڑتے جاتے ہیں اور ساتھ فرماتے جاتے ہیں کم ابا تراب، کم ابا تراب، اٹھ جائیے
اے مٹی کے باپ اٹھ جائیے، اے مٹی کے باپ، یعنی ابو تراب، ابو تراب کا معنی مٹی کے باپ۔ تو مولا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم کو بھی یہ کنیت بڑی پسند تھی۔ تیسری چیز، آپ کا جو لقب ہے وہ ہے عتیق۔ عتیق لقب بہت زیادہ معروف تو نہیں، لیکن علماء کرام یا جو بھی اسلام کا نالج رکھتے ہیں، علم رکھتے ہیں، اس سے شغف رکھتے ہیں، تو وہ اس لقب کو جانتے ہیں کہ آپ کا ایک لقب عتیق بھی تھا۔ سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا روایت کرتی ہیں کہ ایک دن میں گھر میں تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے کچھ صحابہ کرام وہ صحن میں موجود تھے۔ اسی دوران میرے والد محترم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لائے۔ جب تشریف لائے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو متوجہ کیا اور فرمانے لگے، من ارادہ ان ینظر الی عتیق من النار فلینظر الی ابی بکر، المعجم الاوسط میں نقل کیا ہے کہ جو یہ ارادہ کرے کہ اس شخص کی زیارت کرے، اس شخص کو دیکھے جس کو اللہ رب العزت نے جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما دی ہے، اس کو آگ نہیں چھوئے گی، فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ، تو وہ ابو بکر کو دیکھ لے۔ جامع ترمذی میں اس کی جو وجہ تسمیہ بیان کی جاتی ہے لقب عتیق کی، وہ ان عائشہ سلام اللہ علیہا ان ابا بکر دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال انت عتیق اللہ من النار فیومئذ سمی عتیقا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے ابو بکر، اللہ رب العزت نے آپ کو آگ سے عتیق کر دیا ہے، نجات عطا فرما دی ہے، اب آگ کبھی بھی آپ کو نہیں چھوئے گی۔ فَيَوْمَئِذٍ سُمِّيَ عَتِيقًا، تو اس وقت سے آپ کا جو لقب ہے وہ عتیق پڑ گیا۔ عتیق کا ایک معنی قدیم بھی ہوتا ہے، اور امام زرقانی بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ قدیم الاسلام میں ابتدا ہی سے خیر اور بلائی پر تھے، اس وجہ سے بھی آپ کا جو لقب ہے وہ عتیق پڑ گیا۔ اسی طرح جو آپ کا اگلا لقب ہے وہ ہے الصدیق۔ صدیق لقب بڑا معروف ہے، بڑا مشہور ہے، تمام لوگ جانتے ہیں۔ جب بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا نام لیا جاتا ہے تو صدیق کے پیچھے ایک واقعہ ذہن میں آتا ہے، اس واقعہ کو واقعہ معراج کہتے ہیں، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے بڑا معجزہ بھی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سے مسلم میں اور سے بخاری میں بھی یہ حدیث مبارکہ نقل ہے، مروی ہے، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج کر کے آئے تو اگلی صبح آپ نے لوگوں کے سامنے یہ واقعہ بیان کیا کہ میں رات کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گیا، پھر آگے سدرۃ المنتہا کر سیر کی۔ جب واقعہ لوگوں کے سامنے بیان کیا تو لوگوں نے انکار کر دیا۔ ان میں سے کچھ لوگ بھاگ کر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے کہ آپ کے جو صاحب ہیں انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ رات کے تھوڑے سے وقت میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گئے ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ کیا واقعی انہوں نے بات کی ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں انہوں نے یہ فرمایا ہے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لگے، اگر یہ بات آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہے تو پھر یہ سچ ہے، میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ آپ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک رات کو گئے۔ لوگ کہنے لگے کہ آپ نے تصدیق بھی کر دی۔ آپ فرمانے لگے کہ ہاں میں تو اس سے بھی بہت بڑی بڑی باتوں کی تصدیق کرتا ہوں، جو صبح و شام اللہ رب العزت کی طرف سے آپ پر وحی اترتی ہے، میں تو اس وحی کی بھی تصدیق کرتا ہوں۔ اس وجہ سے پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیق کا لقب عطا فرمایا۔ دوسرا
ابن اسیر نے اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ میں ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کی طرف سفر کرتے ہیں. وہاں پر آپ کی ملاقات ایک بہت بڑے عالم سے ہوتی ہے جو لوگوں کے حال کو جانتا ہے، ان کے حوال کو جانتا ہے، علم رکھتا ہے. جب اس عالم سے بات ہوئی تو وہ کہنے لگا احسبک حرامیًا، مجھے گمان ہے کہ آپ اہل حرم سے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لگے نعم انا من اہل حرم. قال احسبک قریشیًا، نعم انا من قریش. احسبک تیمیًا، نعم انا من تیم بن مرہ. وہ عالم جو تھا وہ سوال کرنے لگا کہ میں گمان کرتا ہوں کہ آپ قریش سے ہیں. آپ نے فرمایا کہ ہاں میں قریش سے ہوں. پھر وہ عالم کہنے لگے کہ میں گمان کرتا ہوں کہ آپ بنو تیم سے ہیں. آپ نے کہا کہ ہاں میں بنو تیم سے ہوں. اسی طرح اب راہب عالم کہنے لگا کہ مجھے اپنا پیٹ دکھائیے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لگے کہ نہیں میں ایسا نہیں کر سکتا، ہاں اگر کوئی وجہ ہے تو بتائیے پھر میں دکھا دوں گا. تو عالم کہنے لگا کہ حرم کے اندر ایک نبی وہ اپنی نبوت کا اعلان کرے گا، نبی مبعوث ہونے والا ہے اور تم اس نبی کی سب سے پہلے گواہی دو گے اگر تمہارے اندر وہ علامت پائی گئی. وہ علامت کیا تھی؟ آپ کے جو ناف ہے اس کے اوپر ایک تل تھا کالے کلر کا، کالے رنگ کا. جب اس تل کو اس عالم نے راہب نے دیکھا تو فوراً کہتا ہے انت ہوا ورب الکعبہ، اے ابو بکر رب کعبہ کی قسم وہ تم ہی ہو جو سب سے پہلے اس نبی کی نبوت کی گواہی دو گے، اس نبی کی تصدیق کرو گے. جب تجارت سے فارغ ہوئے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ملاقات کی اس عالم سے. اس عالم نے چند اشعار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیے کہ یہ میرے اشعار آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا دیجئے. آپ نے اشعار لیے. المختصر جب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَتَرَكْتَ دِينَ آبَائِكَ وَأَجْدَادِكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے آباء و اجداد کے دین کو کیوں ترک کیا؟ قال یا ابا بکر انی رسول اللہ الیک وإلی الناس کلہم، اے ابو بکر میں تمہاری طرف اور تمام لوگوں کی طرف اللہ کا رسول بن کر مبعوث ہوا ہوں. اب اگر اس جملے میں غور کریں تو آقا علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا الگ ذکر کیا اور دوسری تمام انسانیت کا الگ ذکر فرمایا. اس سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بھی ظاہر ہوتی ہے. فآمن باللہ، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پر ایمان لے آؤ. عرض کرتے ہیں ما دلیلک علی ذالک، اس پر دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الشیخ الذی لقیت بالیمن، وہ شیخ جو یمن میں تم سے ملا تھا یہی میری دلیل ہے. آقا علیہ السلام نے پھر عرض کرتے ہیں وَكَمْ مِنْ شَيْخٍ لَقَيْتُ بِالْيَمَنِ، کتنے ہی زیادہ شیخ ہیں عالم ہیں جن سے میں نے ملاقات کی ہے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الشیخ الذی افادک الابیات، وہ شیخ جس نے آپ کو اشعار عطا کیے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں. عرض کرتے ہیں وَمَنْ خَبَّرَكَ بِهَذَا يَا حَبِيبِي، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اس بات کی کس نے خبر دی؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا المالک المعظم الذی یأتی الانبیاء قبلی، اس مالک المعظم نے مجھے خبر دی جس نے مجھ سے پہلے بھی انبیاء کو اس دنیا پر مبعوث فرمایا ہے. عرض کرتے ہیں مد یدک یا رسول، اپنا ہاتھ پھیلائیے. فانا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر کلمہ پڑھا، گواہی دے دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں.
آقا علیہ السلام کے ہاتھ پر آپ نے اسلام قبول کر لیا۔ اور آقا علیہ السلام کے بارے میں یہاں پر آخر میں نقل کرتے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ السلام کو بہت زیادہ مسرور پایا، بہت زیادہ خوشی میں نے محسوس کی آقا علیہ السلام کے چہرے سے کہ جب میں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو آقا علیہ السلام بہت زیادہ خوش تھے۔ معزز سامعین و ناظرین، اگلی نشست میں ہم انشاءاللہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے جو باقی احوال ہیں ان پر سلسلہ وار گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صحابہ کرام کا صحیح معنوں میں ادب اور احترام اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔